تو सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जिसको कुसूफ और खुसूफ कहा जाता है, याद रखिए अरबी ज़बान में। तो सूरज और चांद याद रखिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो निशानियाँ हैं, याद रखिए दो निशानियाँ हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से सूरज को रोशनी अता फरमाई, वो एक आँख का जलता हुआ गोला है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से चांद को बनाया, खूबसूरत अंदाज से बनाया, लेकिन इसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी को अपने ऊपर जो उससे रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो उस रोशनी को वापस हमारी तरफ फेंकता है, याद रखें। तो चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की खुद की रोशनी है, कुरान ने ये भी बयान किया। चांद की रोशनी खुद की नहीं है बल्कि वो किसी की रोशनी लेकर देता है, ये भी कुरान ने बयान किया। तो गोया कुरान ने साइंटिफिक बहुत सारी हक़ाइक़ बयान की। तो सूरज और चांद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक इनको नूर अता फरमाया है ये चमकते रहेंगे, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा इनको बेनूर कर देगा, मतलब इनको खत्म कर देंगे, याद रखें। अब सूरज और चांद ग्रहण इसी की हमारे सामने अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत इनको बेनूर कर देगा, बेकार कर देगा, तहस नहस कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये सूरज और चांद ग्रहण जो दुनिया में होते हैं, जिसमें थोड़ी देर के लिए सूरज या चांद छुप जाते हैं, उनकी रोशनी खत्म हो जाती है, तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि जिस तरह से मैं इसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर सकता हूँ, ऐ इंसानों एक वक्त मैं इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। तो गोया ये एक क़यामत की निशानी का एक झलक हम दुनिया में अभी देख सकते हैं कि अल्लाह किस तरह से चांद और सूरज को बेनूर कर देता है ताकि इन ग्रहण के ज़रिए, ताकि एक रिमाइंडर, एक रिमेम्बरेंस, एक याद दहानी हमारे सामने हो जाए, एक तज़कीर हो जाती करे ऐसा क़यामत से पहले भी होने वाला। जिसकी एक मिसाल कुरान से मैं यूँ दे सकता हूँ कि रोज़े क़यामत हम उठेंगे, कैसे उठेंगे लोग सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक वाक़या बयान किया, इस वाक़े से भी हम नसीहत ले सकते हैं कि असहाबे कहफ कैसे सोए थे, कितना लंबा सोए थे, और इतने सालों और सदियों सोने के बाद भी जब उठे थे और उन्होंने एक दूसरे से बात की और एक ने दूसरे से कहा कितना सोए, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो जब अल्लाह ताला उनको सदियों और सालों और दहाइयों तक सुलाकर जब वो नींद से उठे थे, उनको ये नहीं पता था कितना सोए, कोई कह रहा दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत तमाम लोगों को जो दुनिया में मर गए आकर उनको फिर उठाएंगा, और लोग ऐसे ही उठेंगे कैसे। तो गोया ये एक छोटा वाक़या एक बड़े वाक़े की निशानदेही कर रहा है। जब ये थोड़े ज़माने के लिए सोकर उठ सकते हैं और उनको पता नहीं, तो लंबे अरसे तक भी लोग सोकर उठ सकते हैं, और अल्लाह ने इनको जिंदा महफूज रखा दुनिया में, तो अल्लाह मरने के बाद भी उठा सकता है, क्या नामुमकिन है। तो उसी तरह सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं, रोज़े क़यामत या क़यामत के करीब ये बेनूर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इस ग्रहण के जरिए, जो भी बहरहाल आप बोलिए, ठीक है, उसके ज़रिए हमें एक निशानी देता है कि देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेनूर कर देता हूँ, तो एक दिन मैं इसको कुदरत रखता हूँ कि इसको मुकम्मल तौर से बेनूर। तो इससे इंसान को अल्लाह का जिक्र याद आता है, रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतें याद आती है कि कितनी बड़ी नेमत है, सूरज देखो छुप जाए तो कैसा होता है, और देखो कितनी बड़ी नेमत है चांद की रात में भी रिफ्लेक्ट करके रोशनी हमें देता है जिससे हम सफ़र कर सकते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे इंसानियत उठाती है ना। तो बहरहाल तो ये एक निशानी याद रखिए, ठीक है, कुसूफ और खुसूफ, सूरज और चांद ग्रहण एक हमारे लिए अलामत। अब साइंटिफिकली क्या होता है मैं आपके सामने पहले वो एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए देखेंगे भी ये कैसा होता है, ठीक। तो पहली चीज याद रखिए सोलार एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स, ठीक है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण याद रखिए, ठीक। सूरज ग्रहण सोलार एक्लिप्स, चांद ग्रहण लूनार एक्लिप्स बोलते हैं उसको, याद रखिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो अब सोलार एक्लिप्स में क्या होता है याद रखिए कि इसमें यह होता है कि सूरज जो है वो छुप जाता है, क्यों, तो जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, याद रखिए, तो जिससे सूरज क्या होता है छुप जाता है और हमें दिख नहीं पाता, याद रखिए, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं सोलार एक्लिप्स। और लूनार एक्लिप्स क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है, जब सूरज और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है, क्योंकि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ देता है, तो जब दुनिया उसके सामने आ जाती है घूमते घूमते, नतीजा ये होता है कि चांद को जाने वाली रोशनी बंद हो जाती है, चांद को जो रोशनी जाती है सूरज की बंद हो जाती है, नतीजतन दुनिया सामने आने से चांद बेनूर नजर आता है, उसकी रोशनी चली जाती है, याद रखिए, ठीक। तो सोलार एक्लिप्स क्या है, जब सूरज और दुनिया के बीच में चांद आ जाता है तो वो होता है सोलार एक्लिप्स, और जब सूरज, ठीक है, और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है उसको कहते हैं लूनार एक्लिप्स, जिसकी वजह से चांद जो है बेनूर नजर आता है। सोलार एक्लिप्स जो होता है याद रखिए साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि सोलार एक्लिप्स को सीधी आंखों से देखना ये बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए कि सूरज जो है उसका अक्सर हिस्सा छुप जाता है, लेकिन थोड़े हिस्से से शुआएं बहुत तेजी के साथ आती है, याद रखिए, क्योंकि उसका मेजॉरिटी पार्ट छुपा देता है, लेकिन जो हिस्सा बचता है जब मुकम्मल छुपता नहीं है, धीरे धीरे
चांद सामने आता है दुनिया के, सूरज छुपता जाता है, तो नतीजा ये होता है कि शुआएं बहुत तेज होती है और अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि सूरज मौजूद है लेकिन किसी वजह से छुप गया है तो उसके जो रेज होती है बहुत ज्यादा जो है नुकसानदेह होती है, याद रखिए। तो लिहाजा सूरज ग्रहण को ये कहा जाता है, ये सलाह दी जाती है कि बेयर या नेकेड आइज से, खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसके लिए स्पेशल गॉगल्स या चश्मे आते हैं जो बिल्कुल डार्क होते हैं, जिसके जरिए आप उसको देख सकते हैं। हाँ, जब सोलर एक्लिप्स पूरा हो जाता है, मतलब चांद पूरा सूरज के सामने आ जाता है, तो तब उसको देखा जाता है, देखा जा सकता है। मतलब जो रोशनी उसकी कम होती है तब मत देखना, इसलिए कि नुकसानदेह आंखों के लिए, क्योंकि रोशनी तेज होती है। लेकिन जब चांद समझ लीजिए सूरज है उसके सामने मुकम्मिल आ गया, तो तब उसको देखना महफूज है कहते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक होता है याद रखिए मुकम्मिल का। वरना इसको या तो आप गॉगल से देखें या तो फिर पिन होल, एक कार्डबोर्ड वगैरह के अंदर एक छोटा सुराख करें, सूरज के सामने रखें और उसका अक्स जो सामने व्हाइट पेपर या वगैरह आप रखें, पिन होल के थ्रू देख सकते हैं या फिर गॉगल के थ्रू। लेकिन जहां तक लूनार एक्लिप्स, चांद ग्रहण की बात है, तो चांद ग्रहण को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं, इसलिए कि चांद की खुद की कोई रोशनी होती नहीं, एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन है जो रुक जाता है बस। लेकिन सूरज की खुद की है तो शुआएं बहरहाल निकलती है, तो ये सेफ नहीं होगा बहरहाल देखना। इसी तरह सोलार एक्लिप्स मतलब जो सूरज ग्रहण है, याद रखिए, ठीक है, तो यह सूरज ग्रहण है जिसको हम बोलते हैं, तो याद रखिए ये 3 किस्म का होता है। एक पार्शियल होता है, मतलब चांद कुछ हद तक बीच में आ जाता है तो कुछ हिस्सा सूरज का छुपता हुआ नजर आता है, ठीक। दूसरा एक होता है एनुलर होता है, जिसके अंदर होता ये है कि चांद सूरज के सामने आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सूरज का दायरा बड़ा होता है, चूंकि एंगल थोड़ा दूर होता है, चांद बड़ा, सूरज अतराफ में पूरा रिंग जैसा नजर आता है, तो उसको एनुलर कहते हैं। और एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, मतलब जिसमें चांद बिल्कुल ऐसे एंगल में सामने आता है सूरज के कि सूरज को मुकम्मिल ढक देता है, बिल्कुल सूरज अंधेरे जैसा लगता है और बिल्कुल दुनिया में एकदम अंधेरा हो जाता है, या जिस इलाके में वो होता है वहां अंधेरा छा जाता है, ठीक। इसी तरह लूनार एक्लिप्स जो चांद गहन है, याद रखिए, ये भी 3 टाइप का होता है। एक होता है पेनिम्बुलर, ठीक है, जिसके अंदर ये मुकम्मिल नहीं होता है, मतलब गहन तो होता है, दुनिया सामने आती है, लेकिन फिर भी सूरज की शुआएं जो आसपास से निकलती है, ठीक है, वो उस पर लगती है। जिसकी मिसाल आप हाल में जो चांद जो है ग्रहण हुआ उसकी आप देख सकते हैं, इसमें चांद जो है इसको ब्लू ब्लड कहा गया, इसलिए कि हुआ ये कि चांद पर सूरज की शुआएं जो बीच में इतना भी नहीं आया, तो आसपास से निकल के लाल शुआएं, जो रोशनी का एक स्पेक्ट्रम है, वो जाके लगता है, जिसकी वजह से चांद क्या हो गया, लाल लगने लगा, और अंदर के जो उसके हिस्से काले हैं वो ब्लू लगने लगे। तो ब्लू भी था और रेड भी था, तो ब्लू ब्लड उसको कहा गया बहरा। तो ये होता है जिसमें पूरा नहीं होता। सेकंड टाइप होती पार्शल, मतलब दुनिया बीच में थोड़ी आ जाती है, जिसके नतीजे में होता है कि आधा चांद दिखता है या पाव चांद दिखता है, मुकम्मल नहीं होता। और एक होता है दुनिया मुकम्मल चांद के सामने आ जाती है सूरज के मुकाबले में, जिसकी वजह से चांद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दुनिया जब हट जाती है उसके एंगल से तो फिर वो क्लियर नजर आता है। आइए अब इसको मैं एक छोटा सा खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आप लोग समझ जाइए कैसा होता है, खाली समझाने के लिए। वैसे आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज नेट वगैरह पे देख सकते हैं, मैं खाली एकदम बिल्कुल सादे और मोटे अंदाज में जिसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहरहाल ये चीज कैसी होती, हम जो है 3 बॉल्स के जरिए इस चीज को बहरहाल समझें। तो बहरहाल सूरज, इसकी अपनी रोशनी है, ये हो गया आपका अर्थ, ये दुनिया होगी, ठीक है। अब समझ लीजिए हम सोलार एक्लिप्स देख रहे हैं, मतलब सूरज गहन देख रहे हैं या सूरज ग्रहण देख रहे हैं। गहन उर्दू में बोलते हैं और ग्रहण संस्कृत में बोलते हैं बहरहाल, लेकिन उर्दू में दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो हम सूरज की एक मिसाल ले रहे हैं कि सूरज ग्रहण हो रहा है, समझ लीजिए। तो होता क्या है सूरज ग्रहण के अंदर, देखिए ये दुनिया है और ये सूरज है। तो अब साइंटिफिकली क्या होता है, चांद जो दुनिया सूरज के अतराफ भी घूम रही है और चांद दुनिया के तरफ घूम रहा है, और ये दोनों मिलके घूमते रहते हैं, ये इधर घूमते रहता है और ये पूरा घूमते रहता है, समझा। ये यूं भी घूमता है और ये दुनिया इधर भी घूम रही है और ये साथ में घूमता है, अल्लाह आलम। तो आप समझ लीजिए एक पोजीशन पे आ गए हैं और ये चांद है, ठीक है, ये आपकी दुनिया ही है। अब क्या हो गया, ये घूमते घूमते चांद जो है सामने आ गया, देखिए दुनिया के और सूरज के, देखिए ये सूरज है और ये चांद है, सामने आ गया। नतीजा क्या होता है, सूरज की सीधी शुआएं, रोशनी जो दुनिया पे पड़ना चाहिए वो आके चांद की वजह से क्या होती है, रुक जाती है। और जब ये चांद के साए में जितने लोग हैं उनके लिए सूरज क्या हो गया, छुपता हुआ नजर आता है, मतलब ढकता हुआ। अब ये मुख्तलिफ, थोड़ा छुपाएंगा, ज्यादा छुपाएंगा। अब आप एक सवाल हो सकता है, सूरज तो बहुत बड़ा है, चांद तो बहुत छोटा है, फिर कैसा छुपा सकता है। एक्चुअली सूरज चांद से बहुत 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 दूर है, तो एक वक्त में वो इतना ज्यादा दूर है कि दोनों एक साइज के लगते होंगे। देखिए आप, चांद अगर डूब रहा है और सूरज निकल रहा है, कभी फुल मून जब होता है ना, जब आप सनसेट देखिए और मून राइज देखिए, मतलब चांद निकलता है सूरज डूबता है, दोनों एक साइज के दिखते हैं। वजह क्या एक साइज के दिखने के, जो बहुत दूर है, लेकिन मिसाल के लिए मैं नजदीक रख के बता रहा हूँ, बहुत दूर है तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जितना सामने आएगा पूरा आ गया, कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा आएगा पार्शल होगा, ठीक है, या फिर ऐसा बीच में आएगा
کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی تو اینولر ہو جائیں گا. تو یہ ہو گیا سورج گرہن. ٹھیک. اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے. اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے. اب چاند گھوم رہا ہے, دنیا بیچ میں آ گئی. تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے, جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے, اس کی خود کی روشنی نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی. اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتا جا رہا, کالا ہوتا جا رہا, کالا ہوتا جا رہا, کالا ہوتا جا رہا. جب بالکل سامنے آ گیا تو اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی. لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے, چاند کا اینگل ایسا ہے, تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے, ادھر سے اوپر آتا ہے, ادھر سے نیچے جاتا ہے, اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے. ٹھیک. تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے, وہاں وہ مل جاتی ہے. شفق جس کو بولتے ہیں, لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم, تو وہ لال دکھتا ہے. کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے, مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں, مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں, تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی ہے. سمجھا. اور کبھی ایسا ہوتا پارشل, دنیا تھوڑی سامنے آتی, تھوڑی سامنے آتی, اینگل ایسا, تو اتنا ہی کالا ہوتا. سمجھ گیا. تو یہ تھا جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے تو یہ چاند گرہن ہو جاتا ہے, اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے سورج گرہن یا سورج گرہن, یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں. بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے سمجھا. تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے. شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا, وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی. سورج اور چاند گرہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں, اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا. عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے, ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے, چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو. لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے. خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے. یاد رکھیں. اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ, یاد رکھیں یہ سائنسی عقیدہ ہے. اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے. کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے, میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں, میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں. یاد رکھیں. تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں ہمارا اسلامی عقیدہ یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے, یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے. ٹھیک ہے, ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی, لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے. ان کے پیچھے بہت ساری بد عقیدگیاں, مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی, یاد رکھیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی. حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے, تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے. لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے. جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی عقیدہ. اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے, ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں, فلاں فلاں ہوں گے. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے, مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے. اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے, یہ مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو. اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے. اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے, اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے, گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو. اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے, تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے, جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے, جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں, اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح بربادی ہے سمجھتے ہیں, اور وغیرہ 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 عقائد, یاد رکھیے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اسلامی نقطہ نظر سے, اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں, اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے, اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے. اے لوگو ہوش میں آؤ, اپنے رب کی عبادت کرو, رب کی طرف جھکو, عاجزی اختیار کرو, کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے, تاکہ تم رب کو یاد کرو. اشارہ علامتیں اور رکھوں گا مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نام اور سب میں تذکر آتے ہوئے میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی وقت لگے گا. تو اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکر آیا ہے.
اگر کوئی ایک حدیث ہوتی ہے جس میں ایک بات آتی تو آپ کہتے ہیں یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح ہے تو ماننا ہی پڑے گا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو متواتر ہے، مطلب اتنی روایت امام مہدی کے تعلق سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے. مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا، مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، پاسبل ہی نہیں کہ سب ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہو، اتنی جگہ سے باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ متواتر تک یہ جو سندیں جاتی ہے یاد رکھیے. لہٰذا ہم انشاءاللہ عزیز کچھ تھوڑی سی باتیں یاد رکھیں جو اس وقت میں جو طے کیا گیا میں رکھنے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کوشش کرتا ہوں. آئیے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے، مہدی کا معنی میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے، جس کو ہدایت ملیں گی، یہ آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے آپ کا، یاد رکھیے، نام نہیں یاد رکھیے، نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، یاد رکھیے. اب اسی طرح دنیا دو یاد رکھیے، ظلم کی طرف جا رہی ہے، ظلمات کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ برائی بڑھتے جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا، اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے، یاد رکھیے. یہ وہ شخصیت ہوں گی اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی، اور قیامت سے پہلے ہونے والی ہے جس کو ہم کہیں گے آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے، اور بڑی علامت سے پہلی کی یہ سیڑھی یاد رکھیے، اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی، امام مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گی. تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ دوسری علامت کہاں ہے اس کی بعد والی، اور وہ اتنے جلدی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالا ٹوٹتا ہے، اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا پھر 2 مہینے بعد دوسرا گرتا. آپ دیکھیے کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہیں، تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی، اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں گے ہاں یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت، دوسرے میں تیسری علامت، اور تیسری میں چوتھی علامت. اسی لیے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کڑی تھی، کسی بھی لیکچر کا اینڈ نہیں ہوگا، ہر لیکچر کا اینڈ دوسرے لیکچر میں ہوگا، چونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے، وہاں ہو رہا ہے. ایسا امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی وفات ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ اس میں چلے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکنٹینیو کرنا پڑیں گا. دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے، آدھا واقعہ آئیں گا. دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس میں مل جائیں گے. تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہے، کوئی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے اندر، یاد رکھیے. ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی، اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہے گا. تو فرسٹ سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں، کیونکہ اگلے سیشن میں سے کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، اور باقی 7 علامتیں اور بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گی، یاد رکھیے. اب امام مہدی کون ہوں گے، ان کا ظہور کی وجہ کیا ہوں گی، کیوں آئیں گے، اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اسی طرح انشاءاللہ کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کا کام کیا ہوگا، وہ کیا کیا کریں گے، اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز. سب سے پہلی چیز تو امام مہدی یاد رکھیے ابھی نہیں ہے، یاد رکھیے. ایک سوال کا جواب یہیں دے دے رہا ہوں، وہ ابھی نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی میں انشاءاللہ ہوگی، یاد رکھیے. اب آپ کا نام اور نسب کیا ہوگا، تو یاد رکھیے آپ کے نام و نسب کی تفصیلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی. آپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ. حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا. تو کیا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ، یہ مہدی کا نام ہوگا. اب آپ دیکھیے علامت، اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، ہے کسی کا نام محمد بن عبداللہ، بتائیے مجھے. اتنی علامتیں واضح یاد رکھیے. کیا فرمایا آپ نے کہ وہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے. تو یاد رکھیے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ، یاد رکھیے. آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، مطلب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، یاد رکھیے. اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے، حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے، یاد رکھیے. تو امام مہدی جو ہے یہ اہل بیت سے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہونے والے، یاد رکھیے. ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یوں ہیں، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گا، ٹھیک، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کریں گا، ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا، فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا، ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گا اس کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں گا. تو یہ تفصیلات پوری آ گئی کہ مہدی کون ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، کیا نام ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح امام مہدی کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرما رکھا کہ امام مہدی جو ہوں گے، یاد رکھیے، وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے. چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں، اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے، بال سامنے کے کم ہوتے، پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا، لیکن وہ گنجا نہیں، یاد رکھیے، لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا، بڑی، ان کی پیشانی بہت چوڑی ہے. کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں، تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے. اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے. یہاں کئی ایسے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں، مطلب بولنے کو بھی شرم آتی ہے، اللہ نے ان کو بنایا، لیکن دعوے ایسے نپے چپے نوکے اور جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ مہدی ہوں میں. مطلب یہ علامت سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، بھائی تو تیرا شکل و صورت دیکھ لیں، تیرے سر کے بال چلے گئے پورے،
تو ناک اپنے آپ کو دیکھ لے. یہ احادیث کے اندر، یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہرے مطلب سر جو پیشانی والا ہوں گا، کھڑی ناک والا ہوں گا، پتلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے، بیچ میں سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اتنے تفصیلات تک حدیث کے اندر ہے. آپ سمجھے، مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام سے ابتدا کر لے، شکل و صورت سے ابتدا کر لے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا. لیکن عجیب بات ہے، امت کال جہالت کا یہ عالم ہے. ہر ایرا گہرا مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نے اعلان کرا ہوا، معلوم. ہمارے ملک عزیز میں تو الحمدللہ 2-4-5 ہی شاید ہوں گے دعوے دار. ہمارے پڑوسی ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعلان کیا ہوا ہے. اور تعجب کی بات ہے، سب کا یوٹیوب چینل ہے. میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا، کانٹیکٹ کیا ای میل کر کے، آپ کی مدد چاہیے مجھے. تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے تو بتائیے، فرمائیے کیا مدد چاہیے. ایک بار ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا، بولے میں عیسیٰ ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں. میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جبرائیل علیہ السلام کو بولنا چاہیے بات، آپ مجھے بول رہے ہیں. اگر یار تعجب کی بات ہے، مطلب آپ عیسیٰ ہے، آپ کا تو کیا معاملہ ہے. اور اتنا بے ڈھنگی صورت کا آدمی تھا وہ، مطلب اس کو مطلب آپ اگر کرسی پہ بیٹھے گا تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو. شکل و صورت سب مس ہو گئی، اتنے یہ گال اتنے بڑے ہو گئے، سب مل گئے. اللہ نے بنایا لیکن دعویٰ دیکھو اس کا نے، رسالت کا دعویٰ کیا. تو کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کہ میں نے مذاق اڑا دیا، ایک کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا میں نے، پھر تو بہت اس نے بددعائیں دی بیچارے نے مجھے کہ تیرا ایسا ہو، تیرا فلاں ہو. میں نے کہا دیتے رہو. تو حالت یہ ہے، کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی. علامتیں ایسی واضح ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک ایک حدیث اٹھائیے. آپ بولیں گے یار یہ تو مذاق کر رہا بھائی، مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے کہ اس کو سیدھا ہم بولتے ہیں نا، ہمیں بس پونا لے جانے کی ضرورت ہے پہلی چیز. اور وہاں پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں ہے، مطلب پاگل نہیں ہے، تو پھر دوسری چیز کی ضرورت ہے. کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے، آپ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں. بہرحال مطلب اس کی عقل ٹھکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. راستہ چلتے آپ کی ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ میری بیوی ہے، تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کو آرام سے. پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے، میرے بھائی کیا کر رہا ہے، چل آ جا ادھر. نہیں مانا تو پھر آپ سمجھاتے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. بہرحال تو لوگ ایسے دعوے کرنے. آج جو امیزنگ چیز ہے، تو آپ اس کا نام محمد ہوں گا، اس کے والد کا نام جو ہے میرے والد کا نام عبداللہ ہوں گا، وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا، کھڑی ناک والا ہوں گا، یاد رکھیے ٹھیک ہے. اور مہدی یاد رکھیے، جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوں گی پوری، مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوں گی، تب آ کے اس کو امن و امان سے بھر دیں گے، چاہے ایک دن کیوں نہ باقی. وہ آنا اتنا اٹل ہے، حدیث میں بتایا نا، کہ ایک دن بھی اگر باقی تو اللہ اس دن کو لینتھ وائز بڑا کر دیں گے. مطلب آنا اٹل ہے ان کا، اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہونے والی. یہ بتانا آپ چاہ رہے، یاد رکھیے. اور مہدی کا مقام ہی ہوگا، یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کے یونیورسل ریلیجس اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے. یونیورسل عالمی سطح کے، اس زمانے میں کوئی مملکت کوئی ملک نہیں رہیں گا سوائے اکیلی لیڈرشپ رہیں گے. تو یہ ایک یونیورسل لیڈر ہے، ریلیجس بھی اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں گے، یاد رکھیے. تو بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے، اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا. اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ سے فرمایا کہا وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، اور لمبی ناک والا ہوں گا. وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گا جیسے وہ ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری تھی. اس کی حکومت 7 برس تک رہیں گی. 7 برس تک رہیں گی امام مہدی کی حکومت. جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک؟ حکومت تو دور، ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. حالت یہ ہو سکتا کچھ بیچاروں سے شادی بھی کسی نے کیا نہیں ہوگا. یہ حالت ہے ان کے. 7 سال کسی کے دعویٰ کر کے 20 سال ہو گیا، کسی کی دعویٰ کر کے 30 سال ہو گیا، 7 سال کی بات ہو رہی ہے. کہاں ہے تم، کہاں ہے تمہاری حکومت، کہاں ہے امن و امان دنیا کے اندر؟ تو ایک صاحب بولنے لگے، جس نے ایک بار دعویٰ کیا کہ ہم فلاں ہیں، ہمارے پاس بولے امام مہدی آ گئے. تو میں نے کہا بھائی ابھی کہاں ہے؟ تو ٹیررزم بہت چل رہا تھا، ابھی چھپے ہوئے ہو تھوڑے دن، پھر اس کے بعد نکل کے آئیں گے. میں نے کہا ٹیررزم ختم کرنے تو امام مہدی آنے والا ہی، ہم کو بتایا گیا، اب یہ ٹیررزم سے چھپ کے بیٹھے ہوئے. تو یہی یاد رکھیے، یہ سب ڈھکوسلے لوگوں کے. تو یہاں 7 سال تک وہ آنے کے بعد حکومت کریں گے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے آپ ہوں گے، یاد رکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ظہور کہاں ہوگا، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے، ظہور ایک جگہ ہوگا، شہرت ایک جگہ ملیں گی. اور یہ علامات قیامت کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اینڈ آف دی ٹائم ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہے. دنیا کیسی دکھتی ہوں گی، کیا ہوں گی، میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، ہے نا. جیسے آج سے 20 سال پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ ایک بٹن کے دبانے میں فلاں کام ہوا، تو آپ بھی بولتے فیض صاحب کو چکر آ رہے شاید، یا بیماری ہو گئی. لیکن آج دیکھیے آپ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ایک بٹن دبانے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں. 20 سال کی بات کر رہا ہوں. ہم بات کریں قیامت سے پہلے کی. سائنس ٹیکنالوجی کا کیا عروج ہوگا. ابھی اے آئی کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا آپ سوچیے. یوں زمانے کی بات ہے، تو کچھ باتیں کنفیوزنگ نظر آئیں گی، مطلب ظاہر سے کنفیوزنگ نظر آئیں گے. اس میں تو یہ آ رہا ہے، اس میں تھا. بٹ یہ بات آپ جان لیں اور سمجھیں کہ یہ باتیں جو ہے آخرت قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے. یہ بہت اس کی ہو رہی ہے. جیسا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیے، ایک آدمی ہوا کسی ملک کا، شہرت کہاں ہوتی ہے اس کی، کسی اور ملک میں. کیسی شہرت ہو رہی ہے اس کی؟ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے.
تو آپ شہرت وہاں پا رہا ہے، رہتا کہیں اور ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ تو کئی چیزیں ہوں گی اس زمانے میں، کیا کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کنفیوزنگ نظر آتے ہیں، بٹ اس کو تطبیق کا ایک اصول ہوتا ہے، جب دو باتیں ایک ہی صحیح چیز کے بارے میں بات کری ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کبھی دکھیں گی لیکن اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساری چیزیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ کتابیں وغیرہ پڑھی اور تفصیلات انشاءاللہ جائیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے۔ تب ظہور کہاں سے ہوگا یاد رکھیے، تو جو بات ہم کو پتہ چلتی ہوئی ہے کہ وہ مشرق سے ظہور ہوگا، ایسٹ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرمایا عرب سے، اور عرب ایسٹ جب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے ویسٹ جو ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوتا ہے یورپ وغیرہ، ایسٹ جب کہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ایران، عراق، ایران، افغانستان اور انڈیا، یہ ایسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہاں سے۔ تو جب بھی وہ اشارہ حدیث میں ہوتا مشرق، مشرق تو ایسٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ یا تو عراق سے بات ہو رہی، عراق کے تعلق سے، ایران کے تعلق سے بات ہو رہی، افغانستان ہے، اور انڈیا ہوتی ہے، یاد رکھیے اس زمانے کا سب کانٹیننٹ بڑا انڈیا تھا، گریٹر انڈیا جس کو بولتے ہیں، یا آج پاکستان ہے پھر انڈیا ہے، تو اس کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے، یاد رکھیے ان کا ظہور ہوگا، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے تیار کر دیں گا جو ان کا سپورٹ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سپورٹر مشرق سے مطلب ظاہر ہوں گے، ایسٹ سے ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور لیکن ایک دوسری جگہ ہوگا، لیکن جب ان کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ جو ایسٹ سے آئیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے آئیں گے، امام مہدی نہیں، ان کے سپورٹرز۔ خراسان جو ہوتا ہے یاد رکھیے ایک زمانے میں وہ ایک کنٹری ہوا کرتا تھا، سلطنت ہوتی تھی بہت بڑھیا خراسان، جس کے اندر ایران کا ایک بڑا پارٹ تھا اور افغانستان آج کا آتا ہے اس کے اندر، یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں خراسان سلطنت۔ اس زمانے میں دیکھیے آپ سمجھتے خراسان کیا تھا تو آپ کو مل جائیں گے ایگزیکٹ، تو ایران کا ایک پارٹ اور افغانستان اس کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے تھے خراسان اس زمانے۔ تو خراسان کے علاقے سے ان کے سپورٹر آئیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے، یاد رکھیے جب مہدی اپنے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ساری علامتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، یاد رکھیے۔ اب ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا، یاد رکھیے، تو ان کے ظہور کا جو وقت ہوگا جب یہ آئیں گے، مطلب یہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک بڑے ہوں گے، ان کی عمر کی تفصیلات نہیں آتی، کتنے کب پیدا ہوں گے یا عمر کتنی پائیں گے، کتنا جیئیں گے، کس عمر میں مہدی بنیں گے، واللہ عالم، وہ سب نہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو حالات یہ ہوں گی، روایت میں آتی ہے خلیفہ خلافت ہوں گی، اور 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں گے، مطلب خلیفہ کے انتقال کے بعد جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں میں ڈسپیوٹ ہو جائیں گے اور تینوں لڑنے لگیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم مہدی آئیں گے تو آلریڈی مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، جس بھی فارم میں ہوں گے، کرپٹ فارم میں ہوں گے، چونکہ وہی ہے نا، جتنی برائی تھی مہدی اس کو اچھائی سے بھرنے والا تو ہوں گی، لیکن ابھی آپ آج اگر آپ کہتے ہیں امام مہدی کے بارے میں تو آج کہاں حکومت ہے بتائیے، خلافت تو نہیں ہے، حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے، خلیفہ کے بیٹے کے الفاظ ہے، اور خلیفہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی کنٹری کا حکمراں نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا یونیفائڈ پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں 1924 میں خلافت ختم ہو گئی، یاد رکھیے، ایک اپروکسیمیٹلی اب اس میں تقریباً 100 سال ہوگا جو ختم ہو کے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ترکی کے اندر آخری خلیفہ، تو بہرحال خلافت ہوں گی، مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، اور کیسے کیا وہ تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعے میں بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس کے بعد آئیں گا وہ سیشن میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ دونوں نشانیاں بہت ایک دوسرے سے گتم گتی بولتے ہیں، ایک دم ملی ہوئی ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ خلیفاؤں کے 3 بیٹے ہوں گے، تینوں میں اختلاف ہوگا خلافت کے لیے بھی، اور اختلاف جھگڑا اس بات پہ ہوگا کہ کعبے کا خزانہ کون لے گا، مطلب کعبے میں خزانہ ہوگا کیسا، واللہ عالم۔ کچھ علماء نے لگا کعبے کے اندر ایک خزانہ ہے جو بہت زمانے سے ہے، ابراہیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے ہے، اور بہت قیمتی خزانہ ہے، یہ لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ علامات قیامت میں علامت یہ ہے کہ فرات جو ندی ہے وہ سوکھ جائیں گی، جیسی وہ ندی سوکھیں گی اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، بہت سونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مت جانا اس کے اندر، کیونکہ اتنی قتل و غارت گریں گے اس میں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو شاید وہ خزانہ ہے وہاں لا کے رکھ دیا گیا کعبے میں، یا کعبے کا خود کا خزانہ ہے، علماء کے دونوں رائے، بہرحال واللہ عالم، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی۔ اس خزانے کو لینے کے لیے ان میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے گا، سلطنت بھی اور خزانہ میں بھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے، تو وہ ڈسپیوٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں، میں پہلے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خزانے سے مراد اب دیکھیے سونا چاندی بھی خزانہ ہے، لیکن ہم علامت قیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں آپ ڈیجیٹل فارم میں بھی خزانے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے نہیں ہوتے، اب پتہ نہیں قیامت سے پہلے کن کن فارم میں خزانے ہوں گے، واللہ عالم۔ اب یہ لیکن خزانے کا تذکرہ ہے، خزانے کا ٹائپ نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن ڈسپیوٹ ہوگا، لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو، اور جب جو ہے ایک جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا، سب چاہیں گے کہ کعبے کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے قبضہ کر لوں بیت اللہ پہ جا کر، یہ اس ٹائم میں ہوگا اور ہوگا، مگر کوئی بھی اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گا۔ این اسی وقت میں جو ہے مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا، مطلب ایسٹ سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے تب، یا ایسٹ سے نکل کے مکہ میں آئیں گے، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے، یاد رکھیے مختلف جگہوں پر،
وہ جہاں سے بھی گئے، لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اپنا، مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے، چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی، اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے انسان۔ تو مکے میں ظاہر ہونے والے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، شہر مکہ میں ظہور ہوں گا یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ بات عام لوگوں میں جو ہو جائیں گی، اور کعبے کے جو قریب جو ہے مہدی کی بیعت کی جائیں گی، اور لوگ جو ہے وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ایک روایت ابن ماجہ کی، اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں، تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک شخص خلیفہ کا بیٹا ہوں گا، مگر یہ خزانہ نہ خزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے، ایسٹ سے، خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہوں گی۔ مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے، تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کے سپورٹ میں، اور ان 3 بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیں گے۔ تو اور ایسی قتل کریں گے، آپ سے فرما رہے ہیں، جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں ہوگی، ایسی جنگ ہونے والی ہے، مثال نہیں ملتی ہوگی۔ صوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا، پھر آپ نے اس کے بعد اور فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلتی کیوں نہ آنا پڑے۔ مطلب تم اگر رہو، تمہارے زندگی میں آئے تو تم ان کی جو بیعت کرو، ان کو مانو۔ تو اگر ہمارے زندگی میں مہدی آ جائے یقیناً ہم مانیں گے، اللہ ہم کو ہدایت دے اس چیز کی، ہے نا۔ تو یہ غلط بات ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آپ، یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایسا کچھ بھی ہے، امام مہدی آئیں گے، خلیفہ کے 3 بیٹے، کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو وہ نہیں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو خواہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی، امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آ کے ذمہ داری اٹھا کریں گے، ہم کو اٹھنا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے، ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ کل مہدی آنے والے، اب کیا کرنے کا، 31 کو کل کی بات ہو رہی، فلاں مہدی آنے والے، حالت پورے مہدی کی بن گئی۔ تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا کہا قرآن و سنت نے؟ یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو، ہاں، یا ابابیل کا انتظار کرتے رہو، آگے پتھر برسائیں گے وہ؟ نہیں، کوئی ابابیل نہیں آنے والے ہیں، کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، یہ زمانہ نہیں ہے۔ اتنا سارا اب جیو پولیٹیکل سچویشن، خلافت، خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا، خزانے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ کہاں کوئی خراسان، کوئی فوج کیا نظر آ رہی ہے آپ؟ ٹھیک ہے، خراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے، خالی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہے وہاں، کوئی مسلم حکومت۔ آپ سمجھیے واقعات کو دیکھیے کیسے ہیں۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے، اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اس طرح سے، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائیں گی، اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی۔ وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے، 7 برس تک امن و امان رہیں گا، لیکن ان کی زندگی 7 8، ایک روایت میں 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو میں بھی یہ 9 ایئرس دنیا میں، مطلب مہدی ڈکلیئر اور مسلمانوں خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے، اور 7 ایئرس تک اسٹیبل حکومت کریں گے، 2 ایئرس شاید وہ اسٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے 7 8 اور 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی، اس عمر کے بعد 9 ایئرس تک وہ زندہ رہیں گے، 7 ایئرس تک حکومت کریں گے، ٹھیک ہے، اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے۔ تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا، تو بہت امن و امان ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہیں گی، مطلب پھر دنیا ویسی قتل، غارت گیری اور برائی کی طرف بڑھ جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیے جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ اس طرح سے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی، وہ ایسی حرکت تھی جو نارمل نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اور انبیاء یاد رکھیے نیند میں عام انسانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے، چونکہ نیند میں بھی جاگتی ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جن کی خصوصیت میں سے آپ سوتے بھی تو آپ کا دل جاگتا اور عبادت کرتا تھا، اور آپ کے معجزوں میں سے معجزہ تھا، آپ سامنے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی ویسی دیکھتے جیسا سامنے دیکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، یاد رکھیے۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے، اور سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو امتوں نے کبھی نہیں دیکھا، ویسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے، کیا اللہ کے رسول کرتے ہوئے۔ تو آپ نے کہا نیند میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کیسا کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ اب نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ کیا معاملہ دیکھا ہے سنیے۔ عجیب معاملہ دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے۔ اب قریش کے ایک شخص کو نہیں ہے امام مہدی، چونکہ قریشی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہے، ہاشمی ہے، قریشی یاد رکھیں، جیسے کہیں گے جو ہے حسنی یاد رکھیں، امام حسن کی اولاد سے ہے نا، تو آپ کے خاندان سے۔ تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور یہ 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا،
کعبے میں پناہ اس لیے لیں گے کیا وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لے، امام مہدی وہاں پہنچے ان سے پہلے، تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے، خزانہ لینا چاہیں گے، ٹھیک، تو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا، تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے پناہ لیے ہوئیں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے، ان کو قتل کرنے آئیں گے، اور خراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں صحرا کے ایک علاقہ ہوں گے کا جی جو آپ فرما رہے اور کہہ رہے وہ ایک کھلے صحرا میں جب آئیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان یہ ہوگی کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ ان سے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائیں گی، یہ علامت ہوں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے صحرا میں دھسا دیا گیا یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے، البتہ روز قیامت یہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے۔ مطلب جب لوگ آئیں گے 3 لشکر، ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، غلام وہ مجبوراً لائے گئے لوگ ہوں گے، جو سروسز دے رہے ہوں گے وہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دھسا دیں گا، کمپلیٹلی سب کو، اچھے اور برے سب کو۔ تو مادر نے پوچھا اس میں تو بیچارے مجبوراً لوگ آئیں گے، مسافر ہوں گے راستے سے، دیکھنے آ گئے کچھ لوگ کہ کیا چل رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سب اپنے کا دھس جائیں گے، سب 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 سب۔ پھر کیسے معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گا، وہ یہ واقعے کو دیکھ کر آئیں گا اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں یہ جو شخص کعبے کے اندر ہے اس کی بیعت کر لو، چونکہ واقعہ ہو گیا، وہ دھس گیا، سب پورا لشکر دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ مہدی کی اس طرح سے مدد کریں گا اور وہ لشکر پورا کا پورا دھس جائیں گا۔ اور اس حدیث میں خاص بات ہے، جب پوچھا گیا جو معصوم لوگ ہوں گے، مجبوراً آئے ہوں گے، مسافر ہوں گے، ان کا کیا ہوگا روز قیامت؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے، مطلب جو لڑنے آئے ہوں گا لڑنے کی نیت سے، اور جو دیکھنے آئے ہوں گا دیکھنے کی نیت سے، جو مجبور لائے گا مجبوری کی نیت سے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں اور اس میں لوگ مر جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گا۔ تو اس میں کیا ہے، زلزلے میں سب چلے جائیں گے، لیکن اٹھیں گے کیسے؟ نیت کے مطابق، جو لڑنے آئیں گے مہدی کے خلاف اس کے حساب سے، اور جو دیکھنے آئیں گے وہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور جو مجبوراً لائیں گے وہ مجبوری کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا۔ پھر آگے خلافت کی بات، ایک جو ہے خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا، اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں آ جائیں گا، مطلب مہدی پہلے مدینہ میں تھے، اسے اور پتہ چل رہا، لیکن ہر حدیث دوسرے حدیث کو جوڑتی ہے، مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکے میں پہنچے گا، مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ جو ہے ناپسند کریں گا، جو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے، مطلب آپ ظاہر کا ہونے والے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہوں گے، آپ آئیں گے کعبے میں پناہ لیں گے، لشکر دھس جائیں گا اور پتہ چل جائیں گا، اور آپ بیچ میں لوگوں کی پھر بیعت لیں گے آ کر وہاں، ٹھیک ہے، بیعت کر لیں گے۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ خلیفہ کے بیٹے وہ لشکر لے کر آ رہے ادھر سے بھیجا جائے گا، وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں ہوگا اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے جو ہے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ، عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، جو عراق کی طرف ہوں گے، شام کے سمجھ جائیں گے مہدی آ گئے، چونکہ ان کو علم ہوگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہوں گے تو ان کو علم ہوگا، تو وہ کہیں گے ہاں یہ علامت تھی مہدی کی کہ یہ لشکر دھس جائیں گا، اور وہ کعبے کے اندر جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ہوں گے، تو وہ فوراً لوگوں کو بولیں گے ہاں بس چلو ابھی زمانہ قیامت سے پہلے میڈیا کیسا ہوگا، بات کیسے، اللہ عالم، بہرحال آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھیں گا، وہ مہدی کے حامیوں کی جو طرف ایک لشکر ارسال کرے گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے۔ اب اس سے وہ حدیث پتہ چل گیا آپ کو، جو ایسٹ سے لوگ آئیں گے مشرق سے اور قتل کریں گے، ایک لشکر تو خلیفہ کے بچوں کا دھس گیا، وہ بات آ گئی، اب ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے جس سے وہ لوگ لڑنے والے ادھر، دیکھیے پھر ایک نئی کڑی ملی ہم کو کہ لڑنے بھی آئیں گے، دھسنے بھی والے ہیں، ٹھیک آئیں گے، یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا، جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا، وہ مہدی مال تقسیم کریں گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گا۔ اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لیں گا، اس کی حکومت 7 برس رہیں گی،
پھر وہ وفات پا جائیں گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے. اور ایک روایت کے اندر یاد رکھیے وہ 8 کی بھی لفظ ہے اور 9 کے بھی, مطلب وہ ٹوٹل سپین ان کے لائف کا مہدی بننے کے بعد 9 ایئرس 7 ایئرس تک ان کی حکومت چلیں گی, یاد رکھیے. اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. مہدی کی بیوی کون ہوں گی, بچے کیا ہوں گے وغیرہ تفصیلات ہم لوگ نہیں جانتے, یاد رکھیے, لہٰذا اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے. آپ کی وفات کے کہاں کیسے تدفین وغیرہ ہوں گی آخر میں انشاءاللہ وہ بات بھی ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہے جو چیز ہم کو ملیں گے, وہ یہ ہے, میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں. پھر فرمایا اس کا زور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائیں گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے. یہ علامت قیامت میں چھوٹی علامت ہے, یاد رکھیں, کثرت سے آئیں گے. وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گا جس طرح سے قتل اور ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی. آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے جو ہے باسی سب اس سے راضی ہوں گے. وہ لوگوں میں برابری سے مال تقسیم کریں گا. ایک شخص نے سوال کیا اس کا کیا معنی ہے, تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کریں گا, ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت جو ہے محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا. نوبت یہاں تک آپ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی